बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ अरूज फ़ख्र, आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम इस्लाम का सफ़र में, जहाँ हम इस्लाम के मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर बात करते हैं। आज के प्रोग्राम का मौजू बहुत अहम और हसास है। कुरान पाक में शराब का जिक्र। शराब, या यूँ कहें कि अल्कोहल, हमेशा से इंसानों की ज़िंदगी का एक हिस्सा रही है, मगर कुरान में इसके बारे में क्या हदायत दी गई हैं और इस्लामी तालीमात में शराब का क्या मुकाम है। आज हम इन सवालात का जवाब तलाश करेंगे। कुरान मजीद की रोशनी में शराब के बारे में अल्लाह की हदायत पर रोशनी डालेंगे और समझेंगे कि इसके इंसान की ज़िंदगी पर क्या असरात हैं। आइए आगाज़ करते हैं कुरान की इन आयात से जिनमें शराब का जिक्र है, और जानते हैं कि इस्लाम में इसकी क्या हकीकत है। हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद रियाजुल हक चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके तशरीफ़ आवरी का। वो आपसे शराब और जुआ के बारे में सवाल करते हैं। कह दीजिए कि इन दोनों में बड़ा गुनाह और कुछ फ़ायदा भी है, मगर इन दोनों का गुनाह इनके फ़ायदे से कहीं बड़ा है। क्या शराब के बारे में कुरान की हदायत में इब्तिदा में कोई लचक थी? अगर कुरान में शराब के बारे में कुछ फ़ायदे ज़िक्र किए गए हैं, तो इसके बावजूद इसको क्यों हराम करार दिया गया है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं A1 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने एक बड़ा अच्छा सिलसिला ये शुरू किया है प्रोग्राम का, और इसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ़ उन्वानात पर ये बयान प्रोग्रामात करते रहते हैं। अल्लाह ताला इस पूरे प्रोग्राम के नश्र व इशाअत वालों को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियाँ नसीब फरमाए। जिस तरह कि आज आपने बड़े अहम मौजू पर मुझे लब कुशाई की सआदत की तौफीक बख्शी। कुरान पाक में बड़ा ही वाज़े अल्लाह ताला का ये मुबारक फरमान मौजूद है कि यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, लोग आपसे पूछते हैं कुरान और जुए के बारे में, शराब और जुए के बारे में। कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर, ए हबीब आप फरमा दीजिए कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है। व मनाफ़िउ लिन्नास, और लोगों के लिए मुनाफा बहुत कम है। व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, इन दोनों का गुनाह इनके नफ़े से कहीं ज़्यादा है। और ये वाज़े नसे कती से जब इसकी हुर्मत साबित हो गई, और एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, कि ऐ ईमान वालो, शराब, जुआ और पानसा और ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, ये अमल शैतान से हैं, नापाक हैं। तो ऐ ईमान वालो, तुम इनसे बचकर ज़िंदगी गुजारना। तो ये बड़े वाज़े मुफस्सिरीन कराम ने भी इस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू फरमाई है, और मुफस्सिरीन कराम ने कुरान और हदीस का निचोड़ बयान करते हुए ये बयान फरमाया है कि कुरान ने एक मकाम पर ये भी इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, क्या ईमान वालो, तुम नमाज के करीब न जाना इस हाल में कि तुम नशे में हो। और इसकी हुर्मत की वजह भी इसीलिए, ये इब्तिदाए इस्लाम में जब लोग ये शराब पिया करते थे, तो इब्तिदाए इस्लाम में इस आया मुक़द्दसा की नुज़ूल का सबब भी यही आया मुक़द्दसा और ये वाक़या बना कि एक दफ़ा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ालिबन और चंद सहाबा इकराम, ये शराब की हुर्मत से पहले की ये वाक़यात हैं और ये बातें हैं कि जब वो शराब पी रहे थे तो इतने में नमाज का वक्त हुआ। तो नमाज का वक्त हुआ तो जब नमाज के लिए गए, तो नमाज जब पढ़ रहे थे तो मगरिब की नमाज थी, तो सूरह काफिरून की तिलावत की गई। कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ा गया कि ला आबुदु मा ताबुदून, कि मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो। लेकिन वहां जब पढ़ने वाले ने ये पढ़ा आबुदु मा ताबुदून, कि जिनकी तुम इबादत करते हो उसकी हम इबादत करते हैं। तो जब ये कलमा कुफरिया ये निकला मुंह ज़बान से, तो उस वक्त ये बड़ी सख्ती से ये हुक्म दिया गया कि ऐ ईमान वालो, तुम नमाज के करीब उस वक्त ना जाना जब तुम नशे की हालत में हो। और शराब, इसकी वजह, शराब बेसिकली तो पहली पीने की चीज़ को कहते हैं,
لیکن فقہائے کرام نے فقہاء نے اصطلاح میں شراب کا لفظ اس کے لیے بولا گیا ہے کہ جس میں نشہ ہو، اور یہ انگور کا کچا پانی اور اسی طرح کیا کہتے ہیں جو کا پانی، اور یہ اصطلاحاً عموماً جو عرف کے اندر جو بات مشہور ہے وہ جب شراب کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد یہی لیا جاتا ہے کہ انگور کا کچا پانی۔ تو اس کی حرمت کا سبب بھی یہی ہے کہ یہ جب عقل پہ حاوی ہو جاتی ہے، کہ جب انسان یہ اس کا عادی ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ تمیز ختم ہو جاتی ہے، رشتوں کا تقدس نہیں، اس کا خیال نہیں رہتا، اور جگہ کا خیال نہیں رہتا کہ کس وقت میں نے کون سی بات کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب ہوئیں تو اس کی حرمت میں اللہ تعالیٰ نے واضح یہ مبارک فرمان ذکر کیا کہ اے میرے پیارے محبوب، اپنے غلاموں کو یہ بتا دیجئے کہ یہ شراب مسلمانوں کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ کیا شراب کے بارے میں قرآن نے صرف جسمانی نقصانات کی بات کی ہے یا روحانی اثرات بھی ذکر کیے ہیں؟ دیکھیں جی، شراب میں کیا کہتے ہیں جسمانی نقصانات کے ساتھ ساتھ، جس طرح کہ یہ جو شراب کا عادی ہوتا ہے سب سے پہلے تو اس کے جگر پہ اثر ہوتا ہے، جگر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ شراب کا جو عادی ہوتا ہے اس کا معدہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شراب کا جو عادی ہوتا ہے اس کی ہڈیاں جلدی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جہاں یہ جسمانی اثرات ہیں تو وہاں ساتھ ساتھ روحانی اثرات بھی اس طرح ہی ہیں کہ جب انسان شراب کا عادی ہو جاتا ہے تو روحانی اثرات یوں لے لیں کہ اس کا جو عبادات کے اندر جو یکسانیت، جو عاجزی اور جو تواضع، جو انکساری جو مقصود ہے وہ کما حقو حاصل نہیں ہو پاتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ اسے یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ میں نے کہاں بیٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیا بات کرنی ہے، میں کیا کام کر رہا ہوں، چونکہ جب وہ عقل پہ حاوی ہو چکی ہے تو پھر اس طرح کے معاملات چونکہ بڑا اثرات ڈالتی ہے اور معاشرے کے اندر بڑے جھگڑوں کا سبب بھی بنتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آئے روز شراب پی کر اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے تو نقصانات بلا شبہ مطلب ایسے نقصانات ہیں کہ جن کی بھرپائی نہیں ہو پاتی، کہ بلا وجہ بلا قصور کوئی کسی کی موت کے خانے میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح عورتیں جو خاوند ہے شراب کا عادی ہے تو عورتیں اس کے ظلم و ستم کا شکار ہو جاتی ہیں، ان پہ ظلم ہونے ڈھانے شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو شراب کا عادی ہوتا ہے اس کی اولاد کے اندر بھی یہ اثرات پھر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ جب بکواسات ان کے سامنے کرے گا تو ان کی اولاد پہ اوپر بھی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جسمانی نقصانات کے ساتھ ساتھ روحانی اثرات کے اوپر بھی شراب بڑا گہرا اثر رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بتوں کے سنگیت اور پانسے شیطان کے گندے کام ہیں، سو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قرآن میں شراب کو صرف ایک گناہ کیوں نہیں بلکہ شیطانی عمل کیوں کہا گیا ہے؟ جی، جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ شیطانی عمل اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں، اور ہر وہ چیز جو رب تعالیٰ کی رحمت سے بندے کو دور کر دے وہ شیطانی کام ہے۔ تو جب ایک شراب انسان پیتا ہے تو اس سے اثرات کتنے زیادہ ہیں، جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ لوگ ایسے نقصانات ہیں کہ جن کی بھرپائی نہیں ہو پاتی، اور یہی وجہ ہے جس طرح کہ آغاز میں ہم نے بات کی تھی کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ ان کا گناہ اس کے نفع سے کہیں زیادہ ہے۔ کہ نفع یہ ہے نا کہ انسان شراب بنائے گا تو اس سے وہ پیسہ حاصل ہوگا تو وہ ملک کی معیشت میں کام آئے گا۔ اب یہ دیکھیں تو اس کے متبادل یہ فائدہ کم ہے لیکن نقصانات کتنے زیادہ ہیں کہ شراب کا جو عادی ہے وہ لوگوں کو مارے گا، پیٹے گا، لڑائیاں جھگڑے کرے گا، خود اپنی بیماری کے اندر وہ مبتلا ہو جائے گا، کیا کہتے ہیں طلاق کا تناسب بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ وہ بھرپائیاں اور وہ نقصانات ہیں کہ جس کا بھرپائی کسی صورت ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا کے الفاظ بیان کیے گئے کہ ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہے۔ اچھا، شراب پینے کا کم سے کم اثر انسان کی زندگی پر کیسے پڑتا ہے؟ شراب پینے کا کم سے کم جو اثر زندگی میں پڑتا ہے کہ اس کو رشتوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اسے ماں، بہن، بیٹی کے وہ جو رشتوں کا تقدس جو کریم آقا جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور آپ کی رحمت للعالمینی کا صدقہ جو ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو جو عزتیں
کریم آقا نے عطا فرمائی جی کہ باپ کی شان کے بارے میں فرمایا کہ رضا رب رضا الوالد سخط الرب سخط الوالد، کہ والد کی رضا میں رب کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اور الجنت و تحت اقدام الامہات، کہ جنت کو اٹھا کر عرش سے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ تو یہ، اور جب بیٹی کو عزتیں دیں، کہ جب اس دور میں، کہ جس دور میں لوگ بیٹی کا باپ ہونا اپنے لیے عیب تصور کیا کرتے تھے، اور اس دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ جو رشتوں کا تقدس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا، اس کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی میں شراب پینے سے، کہ جب انسان شراب پینے کا عادی ہو جاتا ہے یا شراب پینا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اندر نقصانات یہ ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو نقصان میں سمجھتا ہوں کہ رشتوں کا تقدس پامال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا شراب سے بچنا صرف مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے؟ دیکھیں جی، ویسے تو یہ جس نے بھی کلمہ پڑھا تو وہ چونکہ ایک دائرے میں آ گیا نا، اس نے جب وہ دائرہ اسلام میں آ گیا تو اس کے لیے وہ چیزیں بڑی ضروری ہو گئی کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ کریم آقا جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو اللہ کا محبوب تمہیں عطا کرے وہ تم لے لو، وَنَهَاكُمْ عَنْ فَانْتَهُوا، اور جس سے منع کرے اس سے اپنے آپ کو روک لو۔ مسلمانوں کے لیے تو اس لیے ضروری ہے، اور تمام انسانوں کے لیے اس لیے ضروری ہے چونکہ یہ اس کے میڈیکلی بڑے اثرات، جس طرح کہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ میڈیکلی اس کے بڑے اثرات خراب ہیں، جس طرح لیور اس کا کمزور ہونا، ہڈیاں کمزور ہونا انسانی صحت کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شراب کہ اور کیا کہ ہر اس بندے کے لیے ضروری ہے اس سے بچنا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ جہاں آپ میڈیکلی بتا رہے ہیں کہ شراب بہت زیادہ نقصان دہ ہے، وہاں یہ بات شامل کیجیے گا کہ اس میں ایسے کون سے اجزاء ہوتے ہیں جو انسان کو بے عقل کر دیتے ہیں، بالکل ہی نشے کا عادی بنا دیتے ہیں؟ ایسی کون سی اجزاء اس میں؟ انگور کا پانی تو آپ نے بتایا، اس کے علاوہ ایسی کیا چیز ہے جس سے نشہ ہونے لگتا ہے؟ کیا کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بیان فرمایا کہ شراب بس حرام ہے۔ جب نص قطعی سے یہ بات ثابت ہوگی نا کہ حرام ہے تو پھر وہ حرام ہے، اس کے اندر جو بھی اجزاء بذات خود وہ حرام ہے۔ اجزاء کا کیا ذکر کرنا، بلکہ یہاں تک کہا کہ اس میں جھاگ ہو تو وہ حرام ہے، اس کی جھاگ تک کا ذکر کیا۔ تو اس کے اندر اثرات کیا کہتے ہیں، جو چیزیں بھی ملائی جائیں اس کی طرف تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے نا۔ جو چیز چونکہ شراب بذات خود ہی حرام ہے اور نص قطعی سے یہ بات سب ثابت ہے کہ وہ حرام ہے، تو پھر اس کے اجزاء کا کیا ذکر کرنا یا اس کے اندر کیا کیا چیزیں ملائی جاتی ہیں، یہ تو اللہ ہی جانے کہ جنہوں نے یہ بنائی ہے، جنہوں نے یہ ایجاد کیا، پتہ نہیں کس لیے ایجاد کیا ہے۔ جب مسلمانوں کے لیے تو یہی حکم ہے کہ جب اللہ کے پیارے محبوب نے یا اللہ نے منع فرما دیا، بس مسلمانوں کے لیے یہی ضروری ہے کہ وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے رب تعالیٰ کے اس فرمان پر سر کو جھکا لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب یہ شراب کی حرمت کی آیا مقدسہ نازل ہوئی، میں یہ بات کوٹ کرنا بھول گیا کہ جب یہ شراب کی حرمت نازل ہوئی تو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک منادی کرنے والے کو یہ بیان فرمایا کہ آپ جاؤ اور مدینے کی گلی کوچوں میں یہ آواز لگاؤ اور بتاؤ کہ شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ جب منادی کرنے والے نے یہ ندا کی تو جن لوگوں کے ہاتھوں میں جام تھے تو انہوں جام زمین پہ پٹخ دیے، اور جن کے مٹکے بھرے ہوئے تھے تو انہوں نے مٹکے کیا کہتے ہیں ان کے سوراخ کر کے شراب کو مدینے کی گلیوں میں انڈیل دیا۔ اور یہ وہ فیض تھا اور یہ وہ تربیت تھی کریم آقا جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جب اللہ کے پیارے محبوب نے بتا دیا کہ یہ چیز حرام ہے، اس چیز سے بچو، تو جائے کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرا نقصان کتنا ہونا، میں نے بڑی مشکلیں سے حاصل کی تھی، اب یہ جام پی لوں، یہ تو میں پی سکتا ہوں، اب میں نے یہ حاصل کی ہوئی ہے، اس کو میں بیچ کے نفع حاصل کر لوں، وہ پیسہ اپنے لیے لے لوں۔ نہ 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 نہ، بلکہ انہوں نے ایسے کیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا کہ یہ شراب حرام ہے تو سب نے اس طرح اس چیز کو گویا کہ اس چیز سے بھاگنا شروع کر دیا کہ جس چیز سے کریم آقا جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، سب نے سر تسلیم میں خم کر دیا اور اپنے نقصانات کو سامنے نہ رکھا بلکہ حضور کے فرمان کو مقدم رکھا۔ اچھا، یہاں یہ شامل کیجئے گا کہ شراب کے حرام ہونے کے بعد بھی لوگ کیوں اس کو استعمال کرتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب چیز ایک حرام ہو تو پھر وہ حرام ہی ہے،
اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور ان اپنی اب یہ یاد رکھیں کہ ایک ہوتی ہے طبیعت اور ایک ہوتی ہے شریعت۔ جی معاملات بڑے درست چلتے ہیں کہ جب انسان طبیعت کو شریعت کے تابع کر کے چلتا ہے، طبیعت کو شریعت کے تابع کرتا ہے۔ معاملات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جب انسان کہتا ہے کہ نہیں، شریعت میری طبیعت کے تابع ہو۔ جب وہ شریعت کو طبیعت کے تابع کرتے ہوئے معاملات اپنے چلاتا ہے تو اس کے معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ مسلمان کا یہ ترہ امتیاز ہے، اور مسلمان کی شان جو کریم آقا جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ کریم آقا جانے جانا نے فرمایا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی طبیعت کو شریعت کے تابع رکھ کے چلتا ہے، اپنے تمام معاملات شریعت کے تابع رکھتے ہوئے چلتا ہے۔ اب جس نے شریعت کے تابع رکھا تو شریعت تو یہی کہتی ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ تو جب شیطانی عمل ہے تو پھر اس کی کوئی دلیل نہیں بن پاتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی اس مذموم فعل سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ قرآن میں شراب کے بارے میں کیا اثرات اور نتائج بیان کیے گئے ہیں، ان پہ روشنی ڈالیے گا ذرا۔ قرآن میں کیا کہتے ہیں، ایک تو یہ شیطانی عمل قرار دیا گیا، اور نتائج وہی ہیں جس طرح کہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ معاشرے کے اندر برائیوں کا، بلکہ کریم آقا جانے جانا نے ایک سنن نسائی کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ آپ نے اسے ام الخبائث کہا کہ یہ خباثتوں کی ماں ہے۔ تو جب اتنے سنگین نتائج اور اتنا سنگین اس کی کیا کہتے ہیں مذمت میں الفاظ موجود ہیں، جی تو یقین جانیے کہ انسان تو شراب کی طرف یا شراب کا تصور کرتے ہوئے بھی انسان کی روح کانپ جاتی ہے کہ یار یہ اتنی کبھی اور اتنی مذموم چیز ہے، اور اتنا سختی سے اللہ تعالیٰ نے اس کبھی فعل سے منع فرمایا۔ تو یہ اس کا جب اتنی سختی سے اس کا بیان کیا گیا تو یقیناً اس کے نتائج بھی یقیناً ایسے ہیں کہ جو بیان کرنے لائق نہیں، اور بڑے سنگین نتائج ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو محفوظ فرمائے۔ اچھا، ایک بات یہاں شامل کیجیے گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب کچھ لوگ شراب پی کے شراب کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ انہیں نشہ نہیں ہوتا، مطلب مین مقصد اس کا یہی ہے کہ آپ کو نشہ ہو جاتا ہے اور آپ برے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ جو لوگ اس کے عادی ہو گئے اور انہیں نشہ مطلب اب نہیں ہوتا تو ان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے جی، نشہ تو ہے کہ وہ عقل کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ کہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ چونکہ اس کے عادی ہوتے ہیں تو بنسبت پہلی دفعہ پینے والے کے، اور جو عادی ہوتا ہے تو اس کے اوپر تو چونکہ پہلی دفعہ وہ پی رہا ہے تو زیادہ ایک وہ اپنے محسوس کرتا ہے۔ تو یہ جو عادی ہو جاتے ہیں، نشہ تو ہے۔ جی میں نے جس طرح پہلے عرض کیا نا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ بس سر تسلیم خم کر دے، اب اس کے اوپر چہ جائے کہ اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ جب ایک چیز حرام ہے تو پھر وہ حرام ہے۔ اس کی سادہ سی مثال آپ لے لیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی آگ نقصان دہ نہیں ہے، آگ نقصان دہ نہیں ہے، تو اب کیا مطلب کہ آپ بھی چیک کر لیں جی آگ نقصان نہیں دیتی، تو کیا مطلب کہ میں آگ کو چیک کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگ میں رکھوں گا؟ ایسے تو نہیں ہے۔ تو جب پتہ ہے بندے کو ایک کہتے ہیں قرآن پاک کی آیات سے، احادیث مبارکہ سے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ بڑی سختی سے منع ہے، تو پھر یہ سوال خیر ایسے اس طرح بنتا نہیں ہے کہ شاید بھی وہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے یا وہ کیا پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے، وگرنہ نہیں ہے کہ جب سختی سے حرمت ہے تو پھر حرمت ہے بس۔ بہت شکریہ۔ آخر میں آپ ہمیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آخر میں آپ کے توسل سے تمام ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک نے اور احادیث مبارکہ نے جس انداز سے ایک مسلمان کی رہنمائی فرمائی کہ انہوں نے کبھی فعل سے، مذموم افعال سے اپنے آپ کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی محفوظ فرمانا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے آج سے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے خود بھی اور اپنی نسلوں کو بھی دینداروں کی صحبتوں سے کیا کہتے ہیں اختیار کروانی ہے۔ جب انسان قرآن و حدیث سے صحبت اختیار کرتا ہے یا قرآن و حدیث کے طرف اپنا رجوع کرتا ہے اپنے معاملات کا، اس سے یہ چیزیں بڑی واضح کھل کے سامنے آ جاتی ہیں کہ قرآن اور احادیث ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہیں کہ جس رب نے ہمیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جو وجود عطا فرمایا ہے، اس وجود کا استعمال کیسے کرنا ہے، یہ سوال ہے میرا اور آپ کا، اور وہ تلاش کرنا ہے ہم نے قرآن و حدیث سے۔ جب ہم قرآن و حدیث پڑھیں گے، اپنا لو لگائیں گے، تو انشاءاللہ بہت واضح رب تعالیٰ کے فرمان اور کریم آقا جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرامین بڑے واضح انداز میں موجود ہیں کہ مسلمان کی شان کیا ہے، مسلمان نے کن باتوں پہ عمل کرنا ہے، اور پیغام یہی ہے
کہ اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آج کے پروگرام میں ہم نے قرآن پاک کی روشنی میں شراب کے بارے میں اہم سوالات اور اس کی اسلامی حیثیت پر بات کی۔ قرآن نے ہمیں واضح طور پر بتایا ہے کہ شراب ایک ایسا گناہ ہے جس سے بچنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی روحانیت اور جسمانی صحت کو محفوظ رکھ سکیں۔ یاد رکھیں، اسلام میں ہر حکم ہمارے فائدے کے لیے ہے اور قرآن کی ہدایات کا اتباع ہمیں دنیا اور آخرت کی فلاح کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو مفید لگا ہوگا۔ اس کے بارے میں آپ کی رائے یا سوالات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہدایات کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔